पहले की केक कटिंग सेरेमनी होती है और हम केक कटिंग के लिए सारे जा रहे होते हैं। मैं जन्नत बहन, अलिशबा, सहर, हम लोग सारे खाना खा रहे होते हैं। मेरी फैमिली सारी, इनकी फैमिली बैठे होते हैं, हम खाना खा रहे हैं, केक कटिंग सेरेमनी होती है, सब उठते हैं, केक कटिंग के लिए चले जाते हैं। अब मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, इनके फादर आ रहे हैं और इनकी बहनें। मैंने सबको क्या किया, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या होता है यार, ठीक है, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया क्या है कि आपने माँ बाप को इतना दुदकारना है सोशल मीडिया के लिए कि सिर्फ आप स्टेज पे केक कट कर लो और वायरल हो जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग इतना खराब कर दिया है। ये चाहते हैं कि अपने माँ बाप को आग लगा दी जाए, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप किसी की बेटी लेके आए हो। आपकी माँ भी किसी की बेटी है। हमारी माओ ने जो हम 1998 76 के बच्चे, हमारी माओ ने अपनी जिंदगी में सुख नहीं देखे। 80% माओ ने सुख नहीं देखे, बिकॉज फैमिली बहुत और तरह की होती थी और इन लोगों का आपस में ना कोई बड़ा फैमिली वाला सीन रहता था। अपनी फैमिलियां संभालने में जिंदगी गुजार दी है, ठीक है। अब अगर उनके बच्चे, अगर आप मियाँ बीवी अपनी एक बेटी का केक काट करो, भाई उनके घर का मैं बड़ा बेटा, हम 2 भाई हैं सिर्फ। समी मेरी माँ, अगर मेरी बेटी जो उनका खून है, उसकी बर्थडे केक कटिंग पे अगर स्टेज पे आ गई हैं, तो इसमें क्या बड़ा तमाशा हो गया। मैंने आवाज दी, मैं कहा अम्मा अब आप स्टेज पे आ जाए। शहर के फादर को मैंने कहा पापा आप भी स्टेज पे आ जाए। बहन इफ्जा और रिमशा को मैंने कहा आप भी स्टेज पे आ जाए। मैंने अपनी फैमिली, दोनों फैमिलीज को, या तो मैंने कहा ना मेरे माँ बाप सिर्फ स्टेज पे, मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं डेफिनेटली गलत हूँ, बट अगर मैंने दोनों फैमिलीज को स्टेज पे बुला लिया और साइड पे खड़ा किया थोड़ा सा, और हम दोनों बीच में केक कट कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है। जो आप फैन पेजेस, कुछ घटिया फैन पेजेस ने स्टोरी लगा दी, समी अपनी वाइफ को बोल रहा था, उस वक्त मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि भाई अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सोशल मीडिया पे आए रोज मुख्तलिफ टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगर मियाँ बीवी आपस में किसी ना किसी बात पे या तो झगड़ा कर रहे होते हैं, और या उनमें सेपरेशन के जो भी मामलात होते हैं वो सोशल मीडिया की जीनत वो खुद आकर बनाते हैं। और पहले तो रजब भट्ट और ईमान, इन दोनों का मामला काफी ज्यादा डाइवोर्स से रिलेटेड सोशल मीडिया की जीनत बना रहा, लेकिन 1 साल से खामोश टिकटॉकर सहर हयात और उनके शोहर समी रशीद अब वो भी आमने सामने आ गए हैं। और किस वजह से इनकी सेपरेशन हुई, क्यों इनकी डाइवोर्स हुई है और क्या सारा मामला है, इस हवाले से सहर हयात का क्या कहना है और उनके शोहर समी रशीद का क्या कहना है। दोनों ही इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में मसरूफ हैं। हालांकि पहले ये दोनों लोग खामोश रहे हैं जब ये इनकी सेपरेशन का मामला हुआ। बहुत दफा सोशल मीडिया सार्फिन ने दोनों से ही सवालात किए, सहर हयात से भी और समी रशीद से भी, कि क्या ये तलाक हुई है, क्या ये खुला का मसला है, क्या मामला है, लेकिन दोनों ही खामोश रहे। समी रशीद के अब 1 साल बाद बोलने का मकसद क्या है, तो वो मकसद ये है, चूंकि जब ये सेपरेशन होती है तो सहर हयात अपना तमाम सामान लेके अपने घर चली गई थी, यानी कि अपनी वालदा के घर बच्ची को लेकर, और उन्होंने खुला दायर कर रखी थी। अब समी रशीद ने इसलिए खामोशी इस पे इख्तियार की, या इसलिए वो चुप रहे कि शायद इनकी आपस में सुलह हो जाए, या इनका जो खुला का केस वगैरह है वो किसी तरीके से सुलह की तरफ जाएगा तो इनके मामलात बेहतर हो जाएंगे, तो एक दूसरे के खिलाफ ना ही कोई बात की जाए। लेकिन अब सहर हयात को बकायदा खुला की डिग्री मिल चुकी है कोर्ट से। जब खुला की डिग्री मिली है तो उसके बाद अब समी रशीद सामने आ गए हैं और उन्होंने एक पोस्ट लगाई। पोस्ट के अंदर उन्होंने अपनी बेटी से रिलेटेड कुछ बातें की थी कि वो अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे हैं, 1 साल हो गया, एक दफा भी उनकी बेटी से मुलाकात नहीं हुई है, जिसपे के सहर हयात की तरफ से भी पोस्ट लगाई गई कि बच्ची को क्या खर्चा वगैरह दिया जाता है जिसकी वजह से उससे मिलने की कोशिश की जा रही है, और उनकी गाड़ी भी जो हथियार रखी है आज तक वो वापस नहीं की। और ये मामला तब गर्म होता है जब सहर हयात की मुख्तलिफ टिकटॉकर दोस्तें भी इस सारे मामले के अंदर मोर पावर टू यू के हवाले से सहर को मैसेजेस करती हैं और वो उनको टैग करती है अपनी टाइमलाइन पे, और यहीं से ये मामला ज्यादा बिगड़ जाता है। और समी रशीद फिर सामने आकर ना सिर्फ मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते बल्कि ये बताते हैं कि असल में बच्ची की सालगिरह के रोज घर में हुआ क्या था जिससे कि इनकी सेपरेशन हुई है। और इस सेपरेशन के अंदर
جو مختلف ٹک ٹاکرز ہیں، سحر حیات کی دوستیں ہیں، ان کا بھی بڑا رول وہ بتا رہے ہیں کہ ہے، جو کہ ان کو پش کرتی تھی بجائے اس کے کہ وہ اپنا گھر بسائیں۔ سمیر رشید نے اس حوالے سے لائیو آ کر مختلف چیزیں بتائی جو کہ میں نے شروع میں شیئر بھی کی ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے، وہ کافی عرصہ خاموش اس لیے رہے تھے کیونکہ یہ خلا کی ڈگری دائر کی گئی تھی۔ اب جب خلا ہو گئی ہے تو ظاہر ہے اب وہ باپ کے طور پہ اپنی بچی سے بھی ملنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ لیگلی جو بھی کیس وغیرہ فیملی کورٹ میں دائر کریں گے، تو ظاہر ہے باپ ہونے کے ناطے فیملی کورٹ کی طرف سے جو بھی ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوگی باپ کو ملوایا بھی جائے گا۔ لیکن دو لوگوں کی سیپریشن میں، یعنی میاں بیوی کی سیپریشن میں، اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ اس بچے کا ہوتا ہے جو اس دنیا میں آ چکا ہوتا ہے اس سیپریشن سے پہلے، اور اس کو یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 سال 5 سال 10 سال زندگی کے بھگتنے ہیں، اسے پوری زندگی بھگتنا ہوتا ہے، اسے ان تمام چیزوں کو لے کے اینڈ تک اپنے ساتھ چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ جب دونوں ہی اکٹھے نہیں ہے، بچے کو اس کا جو پیار ہے، محبت ہے، وہ ہی نہیں ملے گا تو اس کے اندر بہت سی محرومیاں، بہت سی احساس کمتری اور اس طرح کی چیزیں رہ جائیں گی جو کہ پوری زندگی بھی وہ خلا پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، یہ ٹک ٹاک کی چمکتی ہوئی زندگی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، اور اس میں اپنی تو انہوں نے کیا ہی زندگی خراب کرنی ہے، سب سے زیادہ اس بچے کی زندگی خراب ہو رہی ہے جو اس چکی میں پوری زندگی پھر پستا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو ان کی بیٹی ہے عائرہ فاطمہ، سحر حیات اور سمیر رشید کی، اب یہ جو بچی ہے یہ جب بھی ملے گی اپنے باپ سے، کورٹ روم میں ایک کمرہ ہوگا، وہاں پہ ہی بچی کی ملاقات کروائی جائے گی، کیونکہ بچی ابھی چھوٹی ہے، پھر جب وہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو پھر شاید باپ کو 1 دن یا ہفتے میں یا 15 دن بعد دیا جائے گا کہ وہ مل سکتے ہیں۔ اس طرح بچہ جب 2 سائیڈ پہ جاتا ہے، اس سے بھی بچے کی جو ذہنی حالت ہے وہ نارمل نہیں رہتی ہے۔ تو خدا را جو لوگ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، اگر کوئی آپ کا بچہ ہے تو اپنے بچے کے لیے ایٹ لیسٹ سیکریفائس کریں، اور اپنے بچے کی ذہنی حالت کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں جو کہ خلا کی طرف یا طلاق کی طرف لے کر جائے۔ 1 سال سے دونوں میں سیپریشن تھی، دونوں خاموش تھے۔ سحر حیات کی طرف سے کچھ ایسی پوسٹ ضرور لگائی جاتی تھی جس میں وہ ویمن کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتی تھی، سمپتھی حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور سمیر رشید مکمل فی الحال خاموش تھا۔ اب ان کا یہ بتانا ہے کہ جس روز بچی کی گھر میں سالگرہ رکھی گئی تھی، جنت مرزا معروف ٹک ٹاکر ہیں، وہ سحر حیات کی بھی بیسٹ فرینڈ ہیں، وہاں پہ آئیں، اور جب کیک کٹنگ سرمنی ہونی تھی تو اس وقت سمی نے اپنے والدین، سحر حیات کے گھر والے تھے، ان کو بھی سٹیج پہ بلا لیا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ان دونوں کی علیحدگی یعنی طلاق ہو چکی ہے، خلا ہو چکی ہے۔ سٹیج پہ بڑی بڑی ٹک ٹاکرز کھڑی ہیں تو دونوں کی فیملی کے جو بڑے ہیں یعنی کہ پیرنٹس ہیں وہ کیوں اوپر آ گئے، اور اس کی وجہ سے 2 لوگوں کی زندگی خراب ہوئی، اور اس میں سب سے زیادہ جو سفر کرنا ہے اس زندگی میں وہ اس بچی نے کرنا ہے جو ان دونوں کی بیٹی ہے۔ تو سمیر رشید کا یہی بتانا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو اوپر بلا لیا تھا، جس پہ کہ سحر حیات کو برا لگا، کہ ظاہر ہے وہاں پہ ٹاپ کی جو ٹک ٹاکر ہیں، جنت مرزا کھڑی تھی، الشبہ انجم کھڑی تھی، اور دیگر سحر حیات کی دوستیں تھی، تو وہاں پہ باقی لوگوں کا اوپر آنا یہ ان سب کی شان میں گستاخی ہو گئی تھی۔ اور جہاں تک سحر حیات کی بات ہے تو سحر حیات کی طرف سے پہلے بھی کچھ ایسی سٹوریز لگائی گئی تھی کہ جس سے وہ ایک سمپتھی حاصل کرنا چاہتی تھی کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ کیا بتاتی ہیں کہ سمیر رشید نے ان کے ساتھ یہ جو 2-2.5 سال گزارے ہیں، اس میں وہ کرتے کیا رہے ہیں، وہ بھی میں آگے چل کے شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے سمی نے جو سنگین الزامات عائد کیے، وہ کہتے ہیں کہ سحر حیات جو ہے ڈے 1 سے علیحدہ رہنا چاہتی تھی، یعنی کہ میرے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اور وہ چاہتی تھی جس طرح یہ مختلف انفلوئنسرز ہیں، ولاگرز ہیں، ٹک ٹاکر ہیں جو میریڈ ہیں، تو انہوں نے اپنے سیپریٹ گھر بنا رکھے ہیں، تو وہ وہاں پہ جیسے کہ کوئی تقریب کرنی یا کچھ بھی کرنا تو اپنی مرضی سے اپنا لائف سٹائل سیٹ کر سکے، تو لہٰذا سحر حیات کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ سیپریٹ رہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2-2.5 سال ہمارا جھگڑا اسی بات پہ بھی ہوتا رہا، اسی دوران ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی، اور پھر اس میں گاڑی کے حوالے سے جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ سمی نے سحر حیات کی گاڑی لے لی، تو وہ بھی انہوں نے کلیئر کیا ہے
کہ آدھے پیسے گاڑی میں ان کے تھے اور آدھے سحر حیات کے تھے، کیونکہ دونوں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بنا رکھے، ولاگنگ بھی دونوں مل کے کرتے تھے، اور اسی طرح انسٹاگرام کے اوپر بھی دونوں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ سمی کا یہ کہنا ہے کہ وہ جس طرف اپنا جو اس کا کام ہے سنگنگ وغیرہ کا وہ کر رہا تھا، لیکن اس کی کمائی اتنی نہیں تھی جتنی کہ سحر حیات کی تھی۔ تو سحر حیات اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ اپنی والدہ کو دیتی تھی، یہ الزام لگانا ہے سمی کا۔ اور والدہ جو ہیں سحر حیات کی، وہ ان کے کان بھرتی تھی۔ یہ سمی کی طرف سے اب جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی مین وجہ جو ہے سحر حیات کی کھلا ہوئی ہے وہ ان کی والدہ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور والدہ نے ہی یہ سپریشن کروائی، اور اس میں مختلف ٹک ٹاکرز نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جنت مرزا کے جو والد ہیں، جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ان کا بڑا رول ہے۔ انہوں نے ٹیلی فونکلی ان کو کہا کہ سامان اٹھانے دیں، یا جو بھی پریشرائز کیا، جس طریقے سے بھی ان کو پولیس تھانے میں بلایا گیا، تو وہ کہتے ہیں اس لیے انہوں نے سامان اٹھانے دیا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سمی کی طرف سے بتائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے سحر حیات کیا کہتی ہیں؟ سحر حیات کا یہ کہنا ہے کہ سمی کوئی کام نہیں کرتا تھا، سنگنگ وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ اگر تھوڑے فیمس ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو سحر کا کہنا ہے کہ میری وجہ سے ہوئے ہیں، ورنہ ان کو نہ کوئی سنتا تھا نہ کوئی دیکھتا تھا۔ سحر کا کہنا ہے کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے سمی رشید ولاگنگ شروع کر دیتا ہے، اور ولاگنگ شروع کر کے جو ایک یوٹیوب چینل بنا رکھا تھا سحر حیات نے، اس پہ یہ مختلف ولاگز وغیرہ اپنے بناتے تھے، اپلوڈ کرتے تھے، اور جو ایک یوٹیوب کی انکم آتی تھی وہ سارے پیسے سمی کے پاس چلے جاتے تھے، یعنی سمی خود کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح یہ جو انفلوئنسرز وغیرہ ہیں، ان کو مختلف PR وغیرہ آتے ہیں، اور ایک ان کا یہ جو سارا کام ہوتا ہے، اس میں بھی سحر حیات کا کہنا ہے کہ سمی جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ اس سے لے لیتا تھا، خود کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اور اگر یہ بات سچ ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک بیس بنی ہو ان کے جھگڑے کی، کہ ظاہر ہے اب سحر حیات جو ہے شادی کے بعد وہ ایکٹیو تھی، وہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہی تھی، لیکن سمی اس کو شاید صرف کیش کر رہا تھا، اور جو وہ کام کرتی تھی یا جو بھی انکم اس کے پاس ہوتی تھی وہ چاہتے تھے کہ وہی خرچ کرے، کیونکہ سمی نے جو باتیں کی اس نے بار بار یہی کہا کہ سحر حیات بار بار کہتی ہے کہ اس نے بیٹی کی سالگرہ کی، اس نے اپنی بیٹی کے لیے چیزیں خریدی، تو اگر خرید بھی لی تو کیا ہوا، کیونکہ اس کے پاس پیسے تھے اور سمی سے زیادہ پیسے ہوتے تھے، تو اگر وہ کر بھی لیتی تھی تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ جو ایک سوشل میڈیا کی چمکتی ہوئی زندگی جو دور سے بظاہر نظر آتا ہے کہ دونوں میاں بیوی سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، بیوی بھی کام کر رہی ہے اور ہسبینڈ بھی کام کر رہا ہے، لیکن اندر کیا معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ اب یہ جو سحر حیات بتا رہی ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے کہ سمی رشید کا خود سے کوئی نہ تو کاروبار تھا نہ کوئی کام تھا، وہ جو بھی 2-2.5 سال یہ اکٹھے رہے ہیں تو انہی کے پیسے کو اڑاتے رہے ہیں۔ جو گاڑی ہے وہ سحر کا کلیم کرنا ہے کہ وہ ان کے پیسوں سے لی گئی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو ان کے جھگڑے کی بیسک وجہ بنے ہیں۔ اور پھر بڑی بڑی ٹک ٹاکرز کو سالگرہ میں بلانا، یعنی جو فیملی ایونٹ ہے ان میں بلانا، اور فیملی کو سائڈ پہ کر کے صرف وہی سٹیج پہ موجود رہیں، اگر فیملی آئے گی تو سیپریشن ہو جائے گی، اور ایسا ہی کچھ سحر حیات اور سمی رشید کے ساتھ ہوا ہے۔ اور دونوں ہی اس وقت سوشل میڈیا پہ آگ اگر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ سحر کا یہی کہنا ہے کہ سمی نے جو کہانی سنائی تھی وہ تو آدھی تھی، وہ جھوٹی کہانی تھی، مکمل تو وہ خود بتا رہی ہیں، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ انہی کے پیسے پہ موج مستی کی جا رہی تھی، انہی کے پیسے کو استعمال کیا جا رہا تھا، چونکہ وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، ان کی جو PRs تھی یا ان کے جو پروجیکٹ سے جو بھی پیسہ آتا تھا وہ سارے کا سارا ایک بڑا حصہ سمی استعمال کر رہا تھا، اور وہ ان کو گاہے بگاہے کہتی رہتی تھی کہ وہ اپنے کام کی طرف دھیان دے، جس کی وجہ سے ان کی ناچاکیاں 2-2.5 سال پہلے تو تھوڑی تھوڑی ہوتی رہی، اور اس کا انجام اتنا بھیانک نکلا کہ پھر دونوں کی اب اس وقت سیپریشن ہو چکی ہے۔ اس وقت جو خلا کی ڈگری ہے وہ سحر حیات کو مل چکی ہے، انہوں نے آن بھی کیا کہ انہوں نے خود خلا لی ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر ایک بچی جو ان دونوں کی بچی ہے، اس کا مستقبل، اس کی زندگی دونوں نے مل کے خراب کر دی ہے۔ تو آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، کیا واقعی یہ دوستیں جب گیٹ ٹوگیدر میں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو یہ ریلائز کروانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میرے پاس یہ ہے تو تمہارے پاس یہ نہیں ہے؟ جیسے کہ سمی رشید نے بھی بتایا کہ جب وہ ایک اور
टिक टॉकर के घर मिलने के लिए गए जो कि सहर हयात की दोस्त थी, तो उनका सहर को ये कहना था कि हमारे गराज में तुम्हारी गाड़ी बहुत छोटी लग रही है, अब तुम्हें बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, जिसपे के दोनों ने पैसे मुश्तरका तौर पर इकट्ठे किए और एक बड़ी गाड़ी ली और उसी बड़ी गाड़ी का झगड़ा अभी तक इनका सोशल मीडिया पे चल रहा है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।